बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम राबिता। मैं हूं आपका मेज़बान असमतुल्लाह। प्रोग्राम राबिता आप तक पहुंचा रहे हैं प्रोड्यूसर कामरान तारिक और मुनीबा बख्श मलिक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा का इजलास और उसका पाकिस्तान में क्या इम्पैक्ट होगा और इसके अलावा जो है दुनिया भर में उसका क्या इम्पैक्ट होगा। फिर उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं उनकी भी शमूलियत रही, उनका क्या कहना है, क्या उनके रिमार्क्स हैं जो इस अहम इजलास में सब कुछ सामने आया उसके हवाले से। उसके साथ साथ पाकिस्तान का जो बड़ा अहम स्टांस है, चाहे वो कश्मीर के हवाले से हो, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से हो, चाहे वो रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से हो, या फिर चाहे इलाकाई ममालिक के साथ मिलजुल के आगे बढ़ने के हवाले से हो, उस पर भी बात होगी, ये भी हम जानेंगे। और पाकिस्तान को अगले एक साल के लिए चेयरमैनशिप भी मिल गई है, वो भी बहुत अहम बात है, यकीनन पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। इस हवाले से भी बात होगी और हम ये भी समझेंगे, जानेंगे किस तरह से जो हालिया कॉन्फ्रेंस है, ये दुनिया भर में जो मुस्लिम ममालिक हैं, जो उनके मुख्तलिफ मसाइल हैं, चाहे वो जंग व जदल हो, चाहे वो उनके इक्तिसादी मसाइल हों, चाहे वो उनके सफारती मसाइल हों या अंदरूनी मसाइल हों, किस तरह से ये कॉन्फ्रेंस या ये तंजीम मिलजुल कर उन मसाइल पर असरअंदाज हो सकती है और उनको बेहतर कर सकती है, उन मसाइल को वसाइल में बदल सकती है। और यही बात है कि जैसे दुनिया भर मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, तो ये भी इस कॉन्फ्रेंस में सुनने में आया कि अब मुस्लिम ममालिक एक अलग ब्लॉक होना चाहिए ताकि भरपूर तरीके से मजमूई आवाज़ बुलंद की जा सके किसी मसले के हवाले से, चाहे वो मिस्र हो, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, कतर। सामीन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं और हम गुफ्तगू करेंगे, एक्सपर्ट से जानेंगे कि हम इनकी क्या राय है ओआईसी के हवाले से। अब्दुल्ला गुल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद क्या आपको। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। जानना चाहूँगा ओआईसी के हवाले से कि बहुत अहम इजलास था, बहुत अहम वक्त में हुआ। एक तो अफगानिस्तान की सूरत हाल, फिर दुनिया में मुख्तलिफ ब्लॉक्स बन रहे हैं, फिर यूक्रेन का मसला, बेशुमार मसाइल हैं। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि इस वक्त में ओआईसी के इजलास की अहमियत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कौम को मुबारक हो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज पाकिस्तान को मिला, और ये एक ऐसे वक्त में मिला जिसका भी आपने जिक्र किया कि दुनिया के अंदर एक नई कशमकश शुरू है और नए ब्लॉक्स इसलिए बन रहे हैं क्योंकि अमेरिका जो है अब ताकत जो बतौर वाहिद सुपर पावर इस्तेमाल करता था वो अब खो बैठा है, और दुनिया जो है वो वाहिद सुपर पावर से अब मल्टीपल सुपर पावर की तरफ जो है वो जा चुकी है। इस सूरत हाल के अंदर ओआईसी का एक ऐसा इजलास जिसके पास जाहिर है ये यूनाइटेड नेशन के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा फोरम है, और इसका एजाज पाकिस्तान को मिलना और अगले एक साल तक जो है वो पाकिस्तान के पास इस पे इख्तियार होना, ये एक बहुत अहमियत की हामिल बात है। उसकी वजह यह है कि दुनिया इस्लाम के अंदर वाहिद न्यूक्लियर पावर जो है, एक सुपर पावर जो है आलम इस्लाम की, वो तो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के अंदर ये एक गैर मामूली इजलास पिछले साल अफगानिस्तान के हवाले से हुआ था, और आपको याद है कि उस पर भी बहुत दुनिया की नजरें मरकूज थी और इंडिया ने उसको सबोटाज करने की बड़ी कोशिश की, और ऐन उस वक्त जो है वो कुछ और ममालिक को वस्ती एशिया से बुला के उन्होंने जो है वो एक इजलास किया, लेकिन उसको वो पजीराई नहीं मिली। और पाकिस्तान के लिए हद ये है कि उसमें अमरीकी मंदुबीन और दीगर जर्मनी से और दीगर ममालिक से जो है वो लोग उसमें शिरकत की थी। अफगानिस्तान के हवाले से अमरीका क्योंकि अपना पंजा आजमाई कर चुका, जोर आजमाई कर चुका, लेकिन उसने ये देखा कि अब जोर जबरदस्ती काम चलेगा नहीं, इसलिए अब खित्ते में उसको एक दोस्त बन के एक शरीफाना अंदाज में दाखिल होना पड़ेगा। जाहिर है वो रूस, चीन, पाकिस्तान, वस्ती एशिया और इस पूरे इलाके को, ईरान को खाली नहीं छोड़ सकता, ये उसकी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में नहीं है। इसलिए पाकिस्तान की जो अहमियत है और वक़्त जो है वो बढ़ रही है, और ओआईसी के इजलास का मतलब ये है कि ओआईसी एक ऐसा फोरम बन सकता है जहां अगर यकजहती जो है वो शामिल हो जाए, और इसी तरह से जिस तरीके से इस्लामोफोबिया के हवाले से जो हमने एक दिन मुख्तस कर दिया, ये भी एक बड़ी कामयाबी है। और इससे पहले आपको याद है कि सदर व्लादिमीर पुतिन जो रूस के हैं, उन्होंने इस्लामोफोबिया के हवाले से पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था उसकी जो है वो उन्होंने वैलिडेट किया था। तो ये मैं समझता हूँ कि ये कामयाबी हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि चैलेंजेस बहुत बड़े हैं कि ओआईसी के बहुत सारे ममालिक जो हैं उनके ऊपर मगरिब का एक खास तसल्लुत पाया जाता है, और उस तसल्लुत को खत्म करने के लिए किसी जगह मगरिब का है, किसी जगह रूस का है, तो उस तसल्लुत को खत्म करने के लिए हमें एक ऐसा ब्लॉक बनाना पड़ेगा जिसके अंदर ओआईसी के अंदर दीगर ममालिक को भी शामिल करना पड़ेगा। और चीनी वजीर खारजा का ओआईसी इजलास के अंदर बैठना, मैं समझता हूं कि ये एक हिस्टोरिक इवेंट है,
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تاریخ ساز اس لیے ہے کہ دنیا جو ہے وہ ٹلٹ کر رہی ہے لک ویسٹ پالیسی سے لک ایسٹ پالیسی کی جانب، اور لک ایسٹ پالیسی میں چین وہ واحد ملک ہے دنیا کا جو اس ٹائم پہ سستی ترین مصنوعات جو ہے ان کی مینوفیکچرنگ کرتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ وہ ملک ہے جو دفاعی طور پہ بھی جو ہے وہ خود کفیل ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو اس کی پروڈکشن ہے اور اس کا جو ویژن ہے اور اس کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت زبردست ہے، اور وہ دنیا کو تسخیر ضرور کرنا چاہتا ہے لیکن وہ لوگوں کے دل جیت کے کرنا چاہتا ہے، وہ لوگوں پہ حملے کر کے ان کے اوپر طاقت کا تسلط قائم کر کے جو ہے وہ معاملات جس طرح سے امریکہ کر رہا تھا اس کی وہ منافی کرتا ہے۔ تو یہ ایک اہم ترین اجلاس ہے اور اس کے بڑے دور رس نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ آج اسلامی دنیا کے ممالک پاکستان نے جو ویژن پیش کیا ہے اس ویژن کے مطابق جو ہے وہ اگر اپنے معاملات کو خود ہینڈل کرنا چاہیں اور اپنی طاقت کو پہچانیں، جب تک کہ وہ اپنی طاقت کو پہچانیں گے نہیں تب تک جو ہے وہ آگے معاملات نہیں بڑھیں گے، کیونکہ شین تسو ایک چائنیز فلاسفر تھا اور اس نے کہا تھا کہ نو یور سیلف اینڈ نو یور اینمی، یعنی کہ اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے دشمن کو پہچانے۔ دیکھیں دنیا کے اندر طاقت کے توازن تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور ایک دفعہ پھر افغانستان میں شکست فاش کے بعد جو ہے امریکہ طاقت کا توازن پھر تبدیل ہو رہا ہے، اور ایسے وقت میں پاکستان کا جو محل وقوع ہے اور جو پاکستان کے پاس وسائل ہیں اور جو پاکستان کے پاس جنگی تجربہ ہے اور نیوکلیئر صلاحیت ہے، یہ وہ وقت ہے، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دن چنا گیا یہ بڑا بہترین تھا، کیونکہ 23 مارچ کو ہم نے جو یوم تجدید عہد منایا ہے، جو وفا کا دن بنایا، جو شان و شوکت جو تھی وہ ضروری ہے، کیونکہ یہ عین قرآن کے مطابق ہے کہ دشمن کے اوپر اپنی ہیبت طاری کرو۔ تو عالم اسلام کے جتنے لوگ تھے ان کو پاکستان کی طاقت کا بھی اندازہ ہوا دفاعی، اور پاکستان کی معیشت کو تو اب کوئی روک نہیں پائے گا۔ اگر پاکستان نے اپنے کارڈ جو ہے وہ صحیح طور پر کھیلے تو وسطی ایشیا جہاں دنیا کی تقریباً 90% معدنیات موجود ہیں، ان کے ذخائر جو ہیں وہ آپ کے لیے کھلے ہیں، اور گوادر پورٹ کے ذریعے دنیا میں ایک تبدیلی آ رہی ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے بھارت ہو یا دشمنان پاکستان ہو ان کو ایک جو ہے وہ ان کے لیے مصیبت بن گئی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ تو اس کو اب دفاعی ترقی تو تھی لیکن اب معاشی ترقی سے بھی اس کو کوئی نہیں روک سکے گا، تو یہ تو ایک بڑا ڈیڈلی کمبینیشن بن جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے وسطی ایشیائی ممالک کے دستوں نے کل جو پریڈ کے اندر شرکت کی، یہ کیا پیغام تھا؟ یہ ایک وہ پیغام ہے یعنی کہ پاکستان تو انشاءاللہ تعالی یہ ایران، ترکی، عرب ممالک اور اوپر سے افغانستان اور سینٹرل ایشیا، یہ وہ تمام ایک نیا بلاک ہے جو ابھر رہا ہے، اور یہ وہ بلاک ہے جس کے اندر ایس سی او جیسی آرگنائزیشن بھی شامل ہے جو دنیا کے اندر 47% لینڈ ماس جو ہے، یعنی کہ اس کے پاس جو رقبہ ہے وہ 47% دنیا کا رقبہ ایس سی او کے ممالک کے پاس ہے، اور 42% دنیا کی معیشت کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ یونائٹڈ نیشن کا کردار جو ہے وہ مدھم پڑتا جا رہا ہے، اور یونائٹڈ نیشن کا کردار آپ نے ابھی دیکھا حالیہ جو روس اور یوکرین تنازع ہے اس کے اندر جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہو گیا۔ تو ایک نئی قوت جو ہے وہ ابھر سکتی ہے، ہمارے پاس تیل کی دولت ہے، گیس کی دولت ہے، الحمدللہ ویسے جو ہے وہ معدنیات ہیں، اور عرب دنیا کے اندر بہت بڑا پوٹینشل ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک گریٹر جو ہے وہ ان کا ایک ذہن ہے کہ ایک گریٹر مڈل ایسٹ جو ہے وہ امریکہ قائم کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ کیونکہ بلڈ بارڈرز کے اندر جو کرنل ریلف پیٹر کی کتاب تھی اس کے اندر انہوں نے بڑا واضح بتایا ہوا ہے، لیکن وہ اس صورت میں ممکن نہیں ہے کہ جب ہم اتحاد کی طرف رکھیں اور اندرونی بیرونی خلفشار کے اندر نہ پڑیں۔ پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے۔ میری ابھی کیونکہ چینی وزیر سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے مجھے بلوایا تھا، تو وہاں یہی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کی ترقی کو روک نہیں سکتے، پر پاکستان کو سیاسی استحکام کی بھی ضرورت ہے، معاشی استحکام کی بھی ضرورت ہے، اور سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمیں جو عدالتی استحکام ہے وہ بھی ضرورت ہے،
تاکہ پاکستان ایک منفرد انداز کے اندر ایک مضبوط, مستحکم اور متحد, منظم اور متحرک ہو کے انشاءاللہ تعالی دنیا کے جو منفی عزائم ہیں ان کا مقابلہ کر سکے. عبداللہ گل صاحب, بہت گہری نظر ہے آپ کے ان تمام معاملات پر, یقیناً یہ بہت اہمیت کے حامل بھی ہیں. اگر ہم بات کریں کولیکٹیو ایفرٹس کی, تو تجارت کے حوالے سے آپ نے بارہا ذکر کیا کہ پاکستان کی ترقی اور بڑھتی تجارت کو اب روکنا مشکل ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو OIC ممالک ہیں ان کے درمیان کیا اپرچونٹیز ہیں, آپس میں کیا مواقع موجود ہیں کہ مل جل کر ایک بھرپور طریقے سے بلاک بھی بن سکتا ہے, نہ صرف پاور کے حساب سے بلکہ تجارت کے حساب سے بھی, کہ ڈپینڈنٹ ہو اور جو ایسٹرن ویسٹرن جو ڈپینڈنسی ہے وہ ختم ہو, تاکہ مل جل کر اپنے آپ کو آگے بڑھائیں, اور جو دنیا کی دیگر ایسی طاقتیں ہیں جو مختلف انداز, مختلف ہیلے بہانوں سے حملے اور نہ جانے کس قسم کے طریقے استعمال کر, کبھی افغانستان, کبھی عراق, کبھی شام, کبھی مصر, نہ جانے کیا کیا طریقے اپنا کر ان کو تباہ کیا, تو ان کا مقابلہ کیا جا سکے تاکہ دوبارہ ایسے کوئی ایکسپیریمنٹس نہ ہوں. دیکھیں, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں ہمیں ایک متحد ہو کے ایک کرنسی کے اوپر بات کرنی پڑے گی. پاکستان کے پاس بہت دینے کے لیے ہے. پاکستان از اے لینڈ آف اپرچونٹیز. الحمدللہ میں ایک بہت ہی پراؤڈ پاکستانی ہوں. بہت ہی مجھے فخر ہوتا ہے جب میں پاکستان کا جھنڈا اپنے سینے پہ لگاتا ہوں تو سینہ وہ فخر سے پھول جاتا ہے. اس کی وجوہات, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بہترین ایگریکلچرل لینڈ دی ہے, اور پاکستان کے ایگریکلچر سے جو مڈل ایسٹ ہے اس کو بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. ان کو تمام اجناس اور دیگر چیزیں جو ہے وہ چاہیے, اور پاکستان کو اس کے مقابلے میں تیل اور اسی طریقے سے دیگر سونا ہے, چاندی ہے, وہ اس طرح سے ہمیں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بارٹر ٹریڈ کے اوپر گفتگو کی جائے تو وہ نتھنگ لائک اٹ. اس سے ہمیں بہت دور رس نتائج جو ہے وہ برآمد ہو سکتے ہیں. ہماری سیکیورٹی شیلٹر لوگ مانگتے ہیں. سعودی عرب کے اندر ہمارا ایک بریگیڈ جو ہے وہ باقاعدہ تعینات رہا اور آج بھی ہے, جو سیکیورٹی فراہم کرتا ہے, جو پروفیشنلزم کے اوپر جو ہے ان کو ٹریننگ دیتا ہے. تو یہ وہ معاملات ہیں, اور خاص طور پہ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے جنرل راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے ایک اہم ترین جو اسلامی فوج ہے اس کے وہ سربراہ ہیں. یہ کوئی کم اعزاز کی بات ہے؟ پتہ نہیں لوگ مایوسیوں کا شکار کیوں ہوتے ہیں. حیران ہوں میں کہ وہ کون سے مغربی پروپیگنڈا ہے جو لوگوں کو مایوسیوں کی طرف لے کے جاتا ہے. دوسرا جو اس کے اندر اہم پہلو ہے وہ ہے, میں جو بدلتی ہوئی دنیا کا جو نقشہ دیکھ رہا ہوں اس کے اندر صرف دنیا کا نقشہ نہیں تبدیل ہو رہا, بلکہ دنیا کے اندر طاقت کا توازن معاشی طور پر بھی تبدیل ہو رہا ہے. اور آج ہی جو ہے وہ روس کے صدر نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ یورو اور ڈالر میں نہیں گیش بیچیں گے بلکہ ہم روبل میں بیچیں گے. تو اسلامی دنیا جس کا میں نے آپ سے ذکر فرمایا کہ یہ جو ہماری اسلامی بلاک ہے, اگر ہم ایک کرنسی کریں اور اس کے اوپر اگر ہم ٹریڈ کرنا شروع کریں تو دنیا جو ہے وہ اس کرنسی کو استعمال کرے گی, کیونکہ ظاہر ہے تیل کی دولت ہے, گیس کے ذخائر ہیں اور دیگر معدنیات ہیں. ایسی صورتحال کے اندر ہماری کرنسی جو ہے وہ مضبوط ہوگی اور مغرب کے تسلط سے ہم آزاد ہوتے چلے جائیں گے. کیونکہ مغرب جو ہے اس نے 3 باتیں ثابت کر دی یوکرین کی جنگ کے اندر. پہلی بات یہ ہے کہ یورپ جو اس کا سب سے بڑا اتحادی تھا وہ آج مخمصے کا شکار ہے, آج ڈبل مائنڈڈ ہو گیا. کیونکہ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ جو امریکہ تھا وہ ان کو دفاع فراہم کرنے میں ناکام رہا. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ کیا وہ چین سے سستی مصنوعات یورپ کی منڈیوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ وہ یورپ جو ہے اس کو چین سے سستی مصنوعات وہ فراہم نہیں کر سکتے. کیا وہ گیس جو ہے یا دیگر معدنیات جو ہیں وہ روس سے اور اس خطے سے سستی جو ہے فراہم کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی نفی میں ہے. تو امریکہ جو کہ دنیا کا مقروض ترین ملک ہے 23.9 ٹریلین ڈالر کا, وہ جو ہے وہ اب اس کی پالیسی جو ہے وہ ڈیفینسو ڈیفینس کی طرف چلی گئی. یعنی کہ وہ اب افینسو ڈیفینس کی جو پالیسی ہے اس کو بائیڈن صاحب نے, بلکہ یہ شروع ہوا تھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے دور میں اور آج جو ہے وہ بائیڈن صاحب اس کی توثیق کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے وقت کے اندر ایک نئی کرنسی کو سامنے لانا اور اپنے معاملات کو خود ہینڈل کرنا یقیناً یہ بہت دور رس اور بہت بہتر نتائج لا سکیں گے. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کیونکہ ہم کچھ بیرونی طاقتوں کے
तसल्लुत के अंदर कहीं न कहीं हमारे जो हुक्मरान होते हैं उनका झुकाव होता है, जिसके नतीजे के अंदर जो है वो मामलात खराब हो जाते हैं। जिस तरह वजीर आजम साहब ने शुरू में अपने अवाइल हुकूमत के अंदर जो एक इस्लामिक ब्लॉक की जो है वो बात कही थी, और मेरे ख्याल है ये बिल्कुल ये वक्त की जरूरत है। लेकिन वही वाली बात है कि हम क्या अपनी ताकत को समझ सकते हैं, जो हमारे पास मुआशी भी है, मादनियाती भी है, और इसके अलावा एक अवाम का एक समुंदर है। यानी कि पाकिस्तान उस संगम पे बैठा हुआ है जहां साउथ ईस्ट एशिया के ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, यानी कि आवाम की शक्ल में। दूसरी तरफ जो है वो अफगानिस्तान की साइड के ऊपर नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं जो कि वस्ती एशिया के हैं, और तीसरी तरफ जो है वो गैस और तेल के ज़खायर मौजूद हैं हमारे जो गल्फ के, पाकिस्तान उसके संगम पे बाखुदा, और चौथी तरफ जो है वो चीन है जो उन मादनियात को फैक्ट्रियों के अंदर ले जाके तिजारत के तौर पर काम लाती है। इससे बेहतर कॉम्बिनेशन और इससे बेहतर मुल्क दुनिया में मुझे कोई नहीं नजर आता। बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस रही, इसमें बड़े अहम फैसले भी किए गए, अहम करारदादें भी पेश की गई। लेकिन इस वक्त जो दो बड़े मसाइल हैं जिनकी तरफ दुनिया की तवज्जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी दिलवाई और बारहा इस हवाले से जिक्र भी हुआ, कश्मीर और अफगानिस्तान का मसला जो कि बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर पर इस खित्ते के लिए बहुत अहम है। और अगर कश्मीर को इग्नोर किया जाता है तो आप देखते हैं किस तरह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो वाहिद मसला है जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल खड़े हो रहे हैं, उसको भी नज़रअंदाज करना बिल्कुल मुमकिन नहीं। एक बहुत बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी जेल जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। दूसरी जानिब अफगानिस्तान जिसे अमेरिका तबाह हाल छोड़ गया और अब उसको दोबारा खड़ा करना है, अपने पांव पर खड़ा करना है, और अगर ना खड़ा हुआ तो दोबारा से जो एक ऐसी कुव्वतों के हाथ में जाने का खतरा उन लोगों के जो कि किसी भी तरह से नॉन स्टेट एक्टर्स कहलाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, कितना अहम है? देखिए, जो अफगानिस्तान है, कश्मीर है, इनको हल किए बगैर तो आप अमन ला ही नहीं सकते। यानी कि जो वस्ती एशिया का ख्वाब है उनकी तिजारती मंडियों तक पहुंचने का, और उससे आगे फिर ईस्टर्न यूरोप पहुंचने का, रूस पहुंचने का, वो तो आप मुमकिन ही नहीं होगा। तो ओआईसी का इजलास जो है उसके अंदर कश्मीर और अफगानिस्तान के मुतल्लिक यकीनन तशवीश पाई गई, उसके अंदर उसका इजहार किया गया, और इसी तरह मसला फ़लस्तीन को जो है वो उजागर किया गया। लेकिन ये क्या हकीकत नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो जुल्म किया कि गूगल के अंदर जो है वो कश्मीर के नक्शे को ही खत्म कर दिया गया। एक मुल्क है, रह रहा है, ये कौन सी दुनिया है, ये कौन से जालिम है, ये कौन से मुनसिफ हैं जो दुनिया को इस तरीके से रहती हुई चीज को, एक मुल्क है, आप उसको दुनिया के नक्शे से खुरच डालें। ये अब भी अगर किसी को मगरिब की साजिशों में और उनकी बदनीयती में किसी को शक है तो मैं समझता हूं कि उनके लिए दुआ ही की जा सकती है। तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि उनकी तवज्जो मबजूल कराए, लेकिन वो उसी सूरत में होगा कि पाकिस्तान जो है उसके साथ कोई और खड़ा होने के लिए तैयार तो हो। बात यह है, अगर अकेला पाकिस्तान जो है वो चौमुखी लड़ाई नहीं लड़ सकता, we cannot open multiple fronts at a time, ये पॉसिबल नहीं है। एक ही वक्त में एक ही फ्रंट खोला जाता है। जी, अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, इस्लामोफोबिया के हवाले से बड़ी अहम बात करना आपसे जानना चाहूँगा। इस हवाले से इस्लामोफोबिया के हवाले से पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि एक ख़ास दिन मुकर्रर करवा दिया गया और इस हवाले से आगाही भी दी जाएगी ताकि लोगों को इस हवाले से आगाही हो, और इस्लाम के हवाले से जो मनफी नेगेटिव प्रोपेगेंडा मुख्तलिफ शक्लों में हमें गर्दिश करता नज़र आता है उसको रोकने का एक भरपूर मौका और तरीका सामने आएगा। क्या कहते हैं, कितना अहम है और इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, इस्लामोफोबिया के हवाले से जो एक स्टांस है, जब भी कहीं मुसलमान कोई होता है तो पता चलता है कि जी मुसलमान दहशतगर्द, लेकिन अगर वही पता चलता है कि वो कोई सफेद फार्म है जो जिसकी मिसालें आपको कनाडा में नजर आई, जिसकी आपको जो है वो क्राइस्ट चर्च के अंदर नजर आई, न्यूजीलैंड के अंदर, और लेकिन उनको कहा गया कि ये सफेद फार्म जो था ना, इसका दिमाग खराब था, इसका ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे थे। क्यों भाई? क्या हमने उनको गर्दाना कि ये सफेद फार्म दहशतगर्दी है? क्या हमने ये कहा कि क्या ये क्रिश्चियन दहशतगर्दी है? क्योंकि पाकिस्तान या दुनिया इस्लाम और हमारा मजहब इस चीज की इजाजत नहीं देता। फर्द वाहिद के एक्ट की वजह से, और ये फिर क्यों शुरू हुआ
کیا مسلمانوں پہ ظلم نہیں ڈھائے گئے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بڑے بڑے یورپ کے جو ممالک ہیں ان کے اندر برہنہ ہونے کے اوپر تو کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، لیکن پردہ کرنے کے اوپر اعتراض ہوتا ہے؟ یہ کون سے ممالک ہیں؟ یہ کس قسم کا فریڈم ہے جس کے اندر ایک انسان کو مسجد میں اذان دینے کی اجازت نہیں ہے، جس کو وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، برقع کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ یہ جو رویے ہیں یہ اب کھل کے سامنے آ رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ دو قومی نظریہ جو ہے وہ اب بڑھ کے پوری دنیا پہ چھا گیا، اور اس سے ثابت ہو گیا کہ دنیا اسلام جو ہے وہ ایک طرف کھڑی ہے۔ یہ آپس میں ہم لوگ صرف کرتے ہیں کہ ہم جو ہے فرقہ واریت کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ دنیا آپ کو کوئی شیعہ سنی اور دیگر جو فرقے ہیں ان سے نہیں دیکھتی، وہ آپ کو اسلام کہتے ہیں، دنیا اسلام کہتے ہیں، اس لیے ان کے لیے آپ ٹارگٹ ہیں۔ اور یہ تو ایک حقیقت ہے، یہ تو اس کا ہمارا دین بھی بڑا واضح اس کے لیے بتاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اسلاموفوبیا جو ہے یہ اس وجہ سے لوگوں کو مشکل میں ڈال رہا ہے، خاص طور پہ مغرب کو، کیونکہ اسلام جو ہے وہ ایک نیا سسٹم دینے کو آیا ہے، ایک ایسا سسٹم جو سوشو مانیٹری اکنامک جسٹس سسٹم فار مین کائنڈ لے کے ہے۔ انسانیت کے لیے اگر نظام ہے تو وہ اسلام کے پاس ہے، قرآن کے اندر پنہا ہے، جہاں ہر خاص و عام کو، ہر غریب اور امیر کو بلا تفریق جو ہے وہ انصاف اور اس کی معاشی استحکام اور اس کا ایک جو اس کے مذہب کا احترام ہے وہ صرف اور صرف اسلام دیتا ہے۔ اسی لیے کیا ریاست مدینہ کے اندر کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو کہا گیا، کفار کو کہا گیا کہ وہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھائیں، تو کیا وہ قرآن کی تعلیم دے رہے تھے؟ قرآن کی تو تعلیم نہیں دے رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ عصری علوم جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے تبھی ایک روایت کے مطابق ہے کہ تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے چین ہی جانا پڑے تو تم ضرور جاؤ، علم حاصل کرو۔ ظاہر ہے اس وقت چین کے اندر جو ہے، بلکہ آج بھی اس وقت کو تو چھوڑے، اسلام کا وہاں تو کوئی قرب و جوار سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم اپنے عمل سے، اپنے کردار سے دنیا اصل میں ایک نئے سسٹم سے جو ہے وہ خائف ہے۔ اسی کے لیے سیموئل پی ہنٹنگٹن جو تھے، انہوں نے کتاب کلیش آف سیولائزیشن لکھی تھی، اور کلیش آف سیولائزیشن میں وہ کیا بتاتے ہیں؟ ان کو یہ نظام کا خطرہ ہے کہ اسلام کا نظام، اور پاکستان از دی کسٹوڈین اسٹیٹ آف دیٹ سسٹم۔ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے جو اس ٹائم پہ تقریباً 57 اسلامی ممالک ہیں، اس کے اندر واحد اسلام کی جو ریاست مدینہ کے بنیاد پہ بنائے جانے والا پاکستان جو تھا وہ بنایا گیا تھا۔ باقی تمام ممالک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے قوم کے لیے کام کریں گے۔ پاکستان کا آئین پوری دنیا کے اندر وہ واحد آئین ہے جہاں وہ کہتا ہے کہ ہم بنی نوع انسان کے لیے کام کریں گے۔ کیا خوبصورت ہے! ابھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ایک اٹس اے اسکوائر پیگ ان دا راؤنڈ ہول آف دا نیو ورلڈ آرڈر۔ یہ جو نیو ورلڈ آرڈر تھا یہ ڈس آرڈر تھا اصل میں، اس نے کھل کھیل کے سامنے آیا۔ کیا جارج ڈبلیو بش جو تھے وہ ہر قسم کی تقریب سے پہلے جو ہے وہ کیا بائبل کی تلاوت نہیں کیا کرتے تھے؟ کیا وہاں باقاعدہ پرے نہیں ہوا کرتی تھی؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جب انہوں نے کروسیڈ کا لفظ استعمال کیا 9/11 کے بعد، صلیبی جنگ، یہ لفظ جو ہے جارج ڈبلیو بش جونیئر نے استعمال کیا تھا، اور اس ٹائم پہ دنیا میں بڑی لیدے ہوئی، اور لوگوں نے کہا ان کو مطلب نہیں پتا۔ یہ کیسے بات ہو سکتا ہے کہ صدر امریکہ ہو اور اس کو کروسیڈ لفظ کا مطلب نہ پتا ہو؟ تو صلیبی جنگ مسلط کی گئی ہم پر، اور پورے عالم اسلام کو اس کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان نے دہشت گردی کی اس امریکی جنگ کے اندر اپنی اتنی جانوں کا ضیاع کیا، 80,000 سے زیادہ ہماری جانیں اور $150 ارب کا نقصان کر لیا، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ آج تک امریکہ نے اس بات کو کیا ایکنالج کیا؟ کیونکہ وہ ایک مقصد کے ساتھ دنیا آپ کو ڈی نیوکلیئرائز کرنا چاہتی ہے، دنیا آپ کو ڈی اسلامائز کرنا چاہتی ہے، دنیا آپ کو ڈی لنک کرنا چاہتی ہے اسلامی دنیا سے، اور اسی طریقے سے آپ کو
چین اور وسطی ایشیا سے، تاکہ تجارت نہ آپ کی بڑھ سکے، اور دنیا آپ کو ڈی ملٹرائز کرنا چاہتی ہے، کیونکہ پاکستان فوج ان کو جو ہے وہ ایک جو ہے وہ خطرناک، وہ ان کو آنکھوں میں کھٹکتی ہے، کیونکہ پاکستانی فوج جس کا نعرہ ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ ہے، وہ جہاد کے نام سے خائف ہیں، وہ ڈرتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ جذبہ جو ہے، جو ہمارے شہداء ہیں، یہ جو روزانہ شہید ہو رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ 25-30 ہزار 50 ہزار روپے کی تنخواہ کے اوپر کوئی جان دیتا ہے؟ یہ ہمارے سامعین سن رہے ہیں، کوئی مجھے ایک بتا دے، میں 1 کروڑ روپیہ دیتا ہوں، مجھے بتائیں کہ جان دیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ جذبہ جہاد ہوتا ہے۔ وہ جو لوگ جنہوں نے بم سینوں پہ باندھ کر کے 65 کی جنگ کے اندر اپنی جانیں آفرین کو قربان کی، وہ کون لوگ تھے؟ یہ ہے وہ خطرہ جس کو وہ اسلامو فوبیا کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ لوگ جو ہے وہ جاگ جائیں، کیونکہ جاگ گئے تو یقین مانیں کہ پھر ہم ہی ہم ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا۔ جی یقیناً ڈاکٹر عبداللہ گل صاحب، بہت شکریہ، تفصیل آپ نے گفتگو کی اور بہت خوبصورت انداز میں جو OIC اور اسلام فوبیا اس طرح کے مختلف معاملات تھے، سامعین کے لیے بہت اہم انفارمیشن دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، IR ایکسپرٹ، اور عالمی جو تعلقات ہیں اس حوالے سے بہت اہم ان کی ریسرچ بھی ہے۔ کچھ شامل کریں گے آپ کو؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے جاننا چاہوں گا، خاص طور پر اسلامک بلاک کی بات کی گئی OIC اجلاس میں، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور اس کی بہت اہمیت بھی ہے، کیونکہ اب دنیا مغرب سے ہٹ کر مختلف الائنمنٹس کو دیکھ رہی ہے تاکہ بھرپور طریقے سے نہ صرف ڈیفنس بلکہ جو تجارتی تعاون ہے وہ بھی بڑھ سکے اور ترقی ہو تمام ممالک کی۔ جی میرا خیال ہے کہ اس اب کے جو OIC کا سمٹ ہوا ہے اس کی اہمیت شاید زیادہ ہے، کیونکہ اس میں ایک تو پریزنس تھی چائنیز فارن منسٹر کی، اور پھر جو پوری سوچ پاکستان میں اور دیگر دنیا میں بنی ہے کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے ایک جو سمجھے دراڑیں تھی مسلم ورلڈ میں وہ کم ہوئی ہیں، لوگ جڑے ہیں آپس سے، اس سب نے اس کانفرنس کو انتہائی اہم بنا دیا۔ اور میرا خیال ہے کہ جو چائنیز فارن منسٹر کی اسپیچ تھی وہ انتہائی کریٹیکل تھی، کیونکہ انہوں نے ساؤتھ انٹریکشن، ساؤتھ ڈائیلاگ، ساؤتھ کوآپریشن کی بات کی، جو میرا خیال ہے کہ ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ ابھی بھی 112 ریزولوشن سائن ہوئے ہیں اور پاکستان کے پاس اس کی صدارت ہے اگلے 1 سال۔ تو پاکستان جس طرح مسلم امہ کی آواز بنا ہے اسلاموفوبیا کے حوالے سے، میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ وہ اپنا کردار ادا کرے گا OIC کی خد و خال تبدیل کرنے میں، کیونکہ ابھی تک OIC جو کہ دنیا کی 2nd لارجسٹ IGO ہے، لیکن یونائٹڈ نیشنز کے بعد اتنی بڑی IGO جو ہے وہ صرف OIC ہے، تو اور کبھی اپنے پورے پوٹینشیل کو ریچ نہیں کر پاتی، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے، اور اس وقت جو تقاریر ہوئی، جو کمٹمنٹس آئے، جو سوچ وہاں پہ آپ کو نظر آئی، جو آپٹکس تھے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ جو ریزولوشنز ہوئے ان کو ریالٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے بھی ول موجود تھا۔ اور میرا خیال ہے کہ اپ کمنگ سپر پاور چائنا کی سپورٹ اس میں بہت اہم کردار ادا کرے گی، کیونکہ انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ جو دنیا میں ناانصافی ہے، جو یہ نیا جو انٹرنیشنل آرڈر ہے، جو انٹرنیشنل ریلیشنز اس وقت چل رہے ہیں جس طور، وہ جسٹس پر منحصر نہیں ہے۔ تو ڈیولپمنٹ ہو، گروتھ ہو، جسٹس ہو، ان چیزوں کے لیے سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا، اور ساؤتھ کولیبوریشن پہ زور دیا۔ اچھا، آپ نے ساؤتھ کولیبوریشن کا ذکر کیا، اس کے ساتھ ہم اسلامک بلاک کا بھی ذکر کریں گے کہ اسلامک بلاک کی بار بار بات کی گئی کہ اس کی ضرورت ہے اور اس کا بننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اب دنیا میں مختلف بلاکس بن رہے ہیں اور اس کانفرنس کی اہمیت اس حساب سے بڑھ جاتی ہے کہ ایک طرف تو یوکرائن کا مسئلہ، پھر امریکہ کا رویہ، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں افغانستان کے جو حالات ہیں، 47واں اجلاس اس والے سے بلایا گیا 42واں اجلاس ہے، تو کیا سمجھتی ہیں کہ ان جو معاملات ہیں ان پر بھی اثر پڑے گا؟ دیکھیے، میں آپ سے گزارش کروں، جو میری ناقص رائے وہ یہ ہے کہ یہ بہت بہت بڑا ہے، 57 کنٹریز۔ تو اگر آپ یورپ میں بھی دیکھیں کہ اگر نیٹو کو ایک ڈیفینس بلاک ہے یا کولیبوریشن اکنامک بلاکس ہیں، تو اس کے اندر کئی بلاکس بن سکتے ہیں جو ریجنل لیول کے ہوں گے، لیکن دا فیکٹ دیٹ دے ہیو آل کم ٹوگیدر، یہ اکٹھے جڑے ہیں، ایک آواز سے بات کر رہے ہیں، اہم ہے۔ پوری مسلم امہ کا بلاک میرے خیال میں مشکل ہوگا، لیکن ود ان دا مسلم امہ
جیسے نیٹو کے حوالے سے بہت بات ہو رہی تھی کہ نیٹو کی طرح، لیکن پھر وہ ریجن اسپیسیفک ہوگا، اکراس دا بورڈ نہیں ہو سکتا کیونکہ بہت بڑا ہے. تقریباً ایسی بات ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں پوری دنیا ریپرزینٹ ہوتی ہے اور OIC میں پوری مسلم ورلڈ ریپرزینٹ ہوتی ہے. تو بہت اس کی چانسز ہیں، لیکن ود ان اٹ انٹائر اس کا نہیں ہو سکتا. یہ میری ناقص رائے ہے. ڈاکٹر صاحبہ، کیا اپرچونیٹیز ہیں، کیا مواقع ہیں جن سے مسلم ممالک فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اس اجلاس میں جتنے ممالک موجود ہیں اگر وہ آپس میں مل کر بیٹھتے اپنے مسائل کا حل نکالتے ہیں تو؟ دیکھیے جی، یہ ریپرزینٹ کرتی ہے بلینز آف مسلمس کو، 2 بلین مسلمس کو ریپرزینٹ کرتی ہے یہ آرگنائزیشن. تو اگر ہمارے اندر جو ہے سیلف انٹرسٹ سے ذرا سا بھی ہم آگے بڑھ جائیں تو یہ دنیا کا سب سے بڑا فارمیڈیبل کولیبریشن ہو سکتی ہے. اور پھر ظاہر ہے جن چیزوں میں مسلم ورلڈ پیچھے ہے، سب سے بڑی تو STEM ہے، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھس، گروتھ، ڈیولپمنٹ، ٹریڈنگ بلاکس، مطلب امینس پوٹینشیل ہے. اور وہ پوٹینشیل اس طور نہیں ٹیپ ہوا ہے جس طور ہونا چاہیے. اور دا فیکٹ کہ اس حوالے سے اب بہت زیادہ کانکریٹ بات ہوئی ہے، بس اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ریالٹی میں ٹرانسلیٹ ہو. اور اگر اس کو تھرسٹ مل جاتا ہے ایک پورا ایسٹ ورڈ، جو آپ نے شروع میں بات کہی تھی کہ ری الائنمنٹ ہو رہی ہے سیکیورٹی میٹرکس کی دنیا میں، وہاں میں سمجھتی ہوں کہ پھر بہت فعال کردار ادا کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے کولیبریٹو ایفرٹ کی ضرورت ہوگی، ورنہ آپ کو مجھے پتا ہے کہ پیپر ٹائیگر کہا جاتا ہے OIC کو، بہت سارے ریزولوشن پاس کرتا ہے لیکن کچھ کر نہیں پاتا. اور یقیناً، اور اب چونکہ پاکستان کے پاس چیئرمین آئی تو ہم امید کرتے ہیں کہ چیزیں بہت مختلف اور بہتر ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف بہتری بلکہ ایک نئی سوچ سامنے آئے گی. اس کے ساتھ یہ بھی جاننا چاہوں گا، اسلاموفوبیا کے حوالے سے بہت اہم فیصلہ ہوا، بہت اہم اچیومنٹ ہے پاکستان کی، ایک دن مقرر کیا گیا کہ اس حوالے سے آگاہی دی جائے گی. یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اور مسلم ورلڈ میں اس کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے یہ تو جی بالکل لینڈ مارک، ہسٹورک بات ہے، کیونکہ مسلمانوں کی سینسٹیوٹیز اور سینسیبلٹیز کا ادراک اس سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں تھا. نہ صرف یہ کہ ادراک نہیں ہوا تھا بلکہ اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی تھی، اس کی ایگزسٹنس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جاتی تھی، اور اس کو جوڑ دیا جاتا تھا فریڈم آف اسپیچ سے. یعنی کہ اگر آپ مسلمانوں کی سینسٹیوٹیز کا استحصال کریں، ان کو دکھ پہنچائیں، تو یہ فریڈم آف اسپیچ ہے. تو میرا خیال ہے وہ نیریٹو تو بالکل ریورس ہو گیا جب 15 مارچ کو یونائٹڈ نیشنز میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ اسلاموفوبیا کا دن ہوگا. ایز این ایشو تو یہ پہلی دفعہ رجسٹر ہوا ہے. میرے خیال ہے یہاں تو پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے، اور اس سے بھی بڑا کردار اس بات کا ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی جو سینسٹیوٹیز ہیں اور سینسیبلٹیز ہیں وہ گلوبل لیول پہ ریکگنائز ہوئی ہے، آرٹیکولیٹ ہو کر ریزولوشن پاس ہوا ہے اور ایک دن مقرر ہوا ہے. ڈاکٹر صاحبہ، کشمیر کے حوالے سے جو دنیا کی سب سے بڑی انسانی جیل اس حوالے سے بات ہوئی، اور ساتھ میں افغانستان کی جو بگڑتی صورتحال اس کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا. کیا سمجھتی ہیں OIC کا اجلاس ان دونوں مسائل کو اجاگر کرنے اور حل کرنے میں کتنا کارآمد ثابت ہوگا؟ یہ ہونا تو چاہیے. پہلے غزہ کو لارجسٹ پرزن آن دا فیس آف ارتھ کہا جاتا تھا پیلسٹائن میں، اور اب کشمیر کو لارجسٹ اوپن پرزن آن دا فیس آف ارتھ کہا جاتا ہے. اور دونوں جگہ پر جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں وہ انبلیویبل ہے. کشمیر کی وائلیشنز پیلسٹائن سے بھی زیادہ ہیں. وہاں پر یہ رجسٹرڈ ہے انٹرنیشنل فورمز میں. وہاں پہ نسل کشی، ریپ ایز اے ویپن آف وار، ماس گریوز، لوگوں کا غائب ہونا، یہ روزمرہ کی کہانیاں ہیں. اور اس کو اگر دنیا نے ایڈریس نہیں کیا تو یہ دنیا کے زمین پر دھبا ہے. بہرحال OIC میں اس کے حوالے سے کلیکٹیولی بات ہوئی ہے. ہوپ فلی آپ دیکھیں گے کہ اس کا کوئی رزلٹ آئے گا. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ انڈیا میں بڑا اسکیپٹسزم تھا OIC کو سبوٹاج کرنے کی بھی بات ہے. OIC ہمیشہ انڈیا کی نگاہ میں کھٹکتا ہے. بہت پہلے OIC کی ممبرشپ بھی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی انڈیا نے، جس کو پاکستان نے بلاک کیا تھا، لیکن اب وہاں پہ اتنی بڑی مسلم پاپولیشن ہے اور OIC ان کی بھی ریپرزینٹیو ہے. تو لہٰذا میں سمجھتی ہوں اہم ہے. اسی طرح افغانستان میں جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، ان کے جو فنڈز ریلیز نہیں ہو رہے ہیں، اس حوالے سے اس میں بات کی گئی. لیکن ایک میں آپ سے گزارش کروں، اگر اس طرح کی خبریں افغانستان سے باہر آتی رہی کہ وہ بچیوں کو اسکول نہیں جانے دے رہے اور انہیں اسکولوں سے واپس بھیج رہے، تو بہت مشکل ہے کہ افغانستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی ریکگنیشن دے، لیجیٹمیسی دے، یا طالبان کو پیسے ڈائریکٹلی ریلیز کرے. اور پاکستان جیسی ممالک کے لیے بھی بہت مشکل ہو جائے گا افغان کاز کو دنیا کے سامنے اٹھانا اگر وہاں سے اسی قسم کی تصاویر اور موویز اور باتیں باہر نکلی.
اور آئی سامنے، یعنی وہاں یہ اگر ہو رہا ہے تو پھر ہم بھی شاید ان کا مقدمہ نہیں لڑ پائیں گے. جی یقیناً. ڈاکٹر ہما بقائی صاحب آپ کا بے حد شکریہ، بہت اہم موضوع پہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا. سامعین، گفتگو آپ نے سنی، جانا کہ کیسے OIC کا جو اجلاس ہے بہت اہم ٹرننگ پوائنٹ پر ہوا، اور اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ دنیا میں مختلف بلاکس کی بات کی جا رہی ہے، نئے بلاکس بن رہے ہیں اور پرانے بلاکس ٹوٹ رہے ہیں. تو یہاں پر اس موقع پر اسلامک بلاک کی بات کرنا بہت ہی خوش آئند ہے، اور یقیناً نہ صرف اس سے فائدہ ہوگا دفاع کی صورتحال میں بلکہ تجارت کی صورتحال میں بھی، اور دیگر بڑے بڑے فورمز ہیں، بہت سارے اپرچونٹیز ہیں نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ دنیا بھر موجود جو مسلم امہ ہے اس کے لیے بہت سارے اپرچونٹیز ہیں. اور پاکستان بحیثیت لیڈر بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. یہاں پر یہ بات بھی بہت ضروری کرنا ہے کہ پاکستان کے پاس اب چونکہ چیئرمین شپ آئی ہے تو یقیناً بہت ساری نئی تبدیلیاں، بہت ساری نئی چیزیں آئیں گی، کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ بھرپور طریقے سے نہ صرف دفاع پہ توجہ دی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیا جو مسلم ورلڈ ہے اس میں ترقی، تعمیر اور جدت پر بھی توجہ دی تاکہ بہتر انداز میں مل جل کے آگے بڑھ سکیں. پھر اس کے ساتھ اس کانفرنس میں، اس OIC کے اہم اجلاس میں چائنیز وزیر خارجہ، چائنا کے وزیر خارجہ کی شمولیت بہت اہم ہے، جس پر دنیا بھر نے نظر ڈالی، دنیا بھر میں اس سوال سے تبصرے بھی کیے گئے. لیکن چونکہ چین پاکستان کا ایک بہت ہی پرانا اور بہت ہی مضبوط دوست ہے، جس نے ہر مشکل اور اچھے وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا اور پاکستان کی ہر چیز کا اعادہ کیا. اور یہی بات ہے کہ پاکستان اب جب دنیا میں اس بات کو اجاگر کر رہا ہے کہ جو ویسٹرن الائنمنٹ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے تاکہ ممالک اپنے ریجنز پر ریلائی کریں اور مل جل کے آگے بڑھیں، تاکہ ایک ڈسٹرکشن جو کلیش آف سویلائزیشن ہے اس سے بڑھ کر ایک اور نئی ٹرم جس سے چائنا اس وقت ابھار رہا ہے کہ سویلائزیشنز کا جو ڈائلاگ ہے اس جانب جایا جائے تاکہ تمام ممالک، تمام تر جو قومیں ہیں مل جل کے رہنا سیکھیں اور مل جل کے رہنا شروع کریں. سامعین، آج کا بہت اہم پروگرام OIC کے اجلاس کے حوالے سے اور اس کے ساتھ اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو 15 مارچ کا دن ہر سال مقرر کیا گیا اس حوالے سے گفتگو رہی. آپ نے سنا ڈاکٹر ہما بقائی صاحب ہمارے سے شامل رہیں، ڈاکٹر عبداللہ گل صاحب موجود رہے، ہم تفصیل گفتگو کی. پروگرام آپ تک پہنچائے تھے پروڈیوسر کامران طارق اور منیبہ بخش ملک. اپنے میزبان عبداللہ کو دیں اجازت.